اس کا دوسرا باب اور اس کی 41 اور 42 آیت، رسولوں کے اعمال اور یہاں جو آیت ہے، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا۔ یہ بچوں کو ذرا خاموشی سے بٹھائیں اور کوشش کریں بچے اپنے اپنے ذرا پاس بٹھائیں تاکہ کلام کے وقت ذرا ڈسٹربنس نہ ہو۔ ماں باپ خود اپنے بچوں کی فکر کریں تاکہ وہ کلام کے اندر ڈسٹربنس نہ پیدا کر سکیں۔ گاڈ بلیس۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم نے پچھلی بار یہ سیکھا تھا اجتماعی دعا کی اہمیت، لیکن آج کا جو مضمون ہے شاعربانی یا روٹی توڑنے کی اہمیت، یہاں پر عید پینتیکوست کا دن ہے۔ کون سا دن ہے جی؟ اور جماعت 120 کی جمع ہے۔ 120 لوگ ایک جگہ پر ایک ہی گھر میں سب ایک ہی دل ہو کر دعا کر رہے ہیں، اور کیا ہوا؟ آسمان کھل گیا، روح القدس نازل ہو گیا، آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دینے لگ پڑی اور وہ ان پر ٹھہرنے لگ پڑی۔ وہ سب روح سے معمور ہو گئے، لوگ پریشان کہ یہ شاید تازہ مے کے نشے میں ہے۔ کئیوں نے کہا کہ یہ تو ہماری ہی زبانیں بولتے ہیں۔ وہاں پطرس دلیری سے اٹھ کھڑا ہوا اور پطرس نے وہاں پر کلام کرنا شروع کیا اور یسوع مسیح کی خوشخبری کو سب تک پھیلانا شروع کر دیا۔ اور جیسے ہی خوشخبری سنائی گئی کہ جسے تم نے کیا کیا؟ مصلوب کیا، وہ خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جو مصلوب ہوا ہے وہ تم نے اسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ اور لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر کیا لگی؟ چوٹ لگی۔ ایک دم سے ایک ہی پل میں 3000 لوگ بول اٹھے، اے بھائیوں ہم کیا کریں؟ ادھر ہوا نہیں ہے، انہوں نے کہا پنکھے کے نیچے لٹایا ہوا ہے، ادھر ہوا نہیں ہے، توبہ سائڈ پہ ہوا نہیں آ رہی۔ کیا کرو؟ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ادھر ہوا نہیں ہے۔ کیا کرے؟ یسوع مسیح کے نام پر، یعنی جو یسوع مسیح نے کہا ہوا ہے وہ والا بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ انہوں نے قبول کیا، جتنوں نے قبول کیا انہوں نے کیا کیا؟ بپتسمہ لے لیا، اور بپتسمہ لے کر وہ 4 بنیادی چیزیں کیا تھی؟ ہفتے بعد نہیں، مہینے بعد نہیں کہ ہن اگلے اتوار کا انتظار ہو رہا ہے کہ شاید اگلی باری
कट्ठे होवांगे तो फिर कुछ करांगे। नो, गौर से सुनिए, वो जैसे ही उन्होंने कलाम कबूल कर लिया, जैसे ही उन्होंने हकीकी तौबा कर ली, जैसे ही उन्होंने अपनी जिंदगी को मसीह यीशु के हवाले कर दिया, वैसे ही उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रसूलों से तालीम पाना शुरू कर दिया, उन्होंने दुआ करना शुरू कर दिया, उन्होंने रफाकत रखना शुरू कर दी और उन्होंने रोटी तोड़ना शुरू कर दी। ये बहुत जरूरी है। अगर हम सुनने के साथ साथ अमल नहीं कर रहे, सुनना अच्छा है, लेकिन बाइबल कहती है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसका सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला क्या है, क्योंकि वक्त नजदीक। इस पे ना चढ़ जाना बाइक पे। सुनने वाला भी है, पढ़ने वाला भी है, और जो कुछ लिखा है उसको पढ़ सुनकर अमल करना वाले अलग हैं। ज्यादा मुबारक, गौर से सुनिए जी, वो लोग हैं जो पढ़कर सुनकर अमल करते हैं। और ये अगर अमल नहीं है, गौर से सुनिए, तो सब चीजें बेकार है। आपका आना बेकार है, आपका यहां जमा होना बेमानी बेमकसद हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली को आपने कुछ किया नहीं। खुदा ने कलाम किया, लिखा जितनों ने कलाम को कबूल किया, हमने सुन लिया, लेकिन सुनकर क्या अभी तक शायद सुननी होगी ऐसा है? हमने अनसुनी कर दी, हमने कबूल नहीं किया ना जी। लेकिन जितनों ने किया उन्होंने क्या किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने अपनी जिंदगी मसीह यीशु के हवाले कर दी। ये प्रैक्टिकल किया। बपतिस्मा खुदा के कलाम को कबूल करना, मसीह यीशु पर ईमान लाना, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल काम है, अमली काम है कि आप अमली तौर से भी जाहिर कर रहे हैं कि हाँ मैं ईमान तो लाया हूं, लेकिन ये काम बपतिस्मा जो है ये जाहिर कर रहा है कि वाकई ही मैं ईमान ले आया हूं। लेकिन जितनों ने नहीं लिया हुआ वो अब तक प्रैक्टिकली या किसी हद तक खुदा के कलाम को कबूल नहीं किए बैठे। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कलाम को कबूल करना। सो मैंने कहा ये सुनना और उसके साथ क्या है, अमल करना है। और इब्लीस नहीं चाहता कि हम अमल करें। यीशु मसीह ने पाक शराकत के बारे में ये बात कही कि जब कभी तुम मिल बैठो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। कोई खास एक बात मैं आपको कह रहा हूं, ये कोई ऐसे नहीं है कि जब मन हो, जब हमारी रजामंदी हो, ऐसा नहीं है। जब हमारे पास टाइम हो, फुर्सत हो, ऐसा भी नहीं है। बल्कि फुर्सत निकाल कर लिखा है जब कभी मिल बैठो। आगे मैं इसको 46वीं आयत को पढ़ता हूं ताकि आपको मजीद समझ आए। लिखा है और हर रोज एक दिन होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर, क्या लिखा है जी,
بائبل جن کے پاس ہے بلند آواز سے پڑھ کے لکھا ہے خوشی اور سادہ دلی سے ہاں روٹی توڑ کر. پہلے روٹی نہیں دیتی, پہلے کی دیتا ہے, پہلے کیا ہوا جی, پاک شراکت. لیکن عید فصح کے موقع پر یسوع مسیح نے پہلے کھانا کھایا تھا اور کھانے کے وقت ہی نوالا ڈبو کر وہ یہودا اسکریوطی کو دے دیا اور لکھا ہے ابلیس اس میں سما گیا اور وہ باہر چلا گیا. اس کے بعد یسوع مسیح نے اپنے باقی جو 11 شاگرد تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر پاک شراکت. لیکن شاگرد کیوں پہلے کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے لیے جسمانی روٹی سے زیادہ آسمانی روٹی کی قیمت تھی. ہاللیلویا. وہ جسمانی روٹی سے زیادہ آسمانی روٹی کو لینا چاہتے تھے. اور یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 6 باب میں کہا, میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یسوع مسیح نے یہ کہا, میں وہ روٹی ہوں جو, تو انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہے. ہمیں بھی اس کی اہمیت ویسے ہی سمجھنی ہے. یہ ہر روز پاک شراکت میں شامل ہوتے تھے. جب ان کے پاس سلیمانی ہیکل کے اندر جگہ ہوتی تھی, اس وقت کے اندر یہ ہر روز گواہیاں دیتے, ہر روز ان کے وسیلہ سے عجیب کام ہوتے, ہر روز ان کے وسیلہ سے نئے معجزے ہونا شروع ہو جاتے, ہر روز ان کے وسیلہ سے خدا نجات کے کام کو پورا کرنا شروع کر دیتا تھا. ہر روز یہ یک دل یک جان ہو کر ایک جگہ جمع ہوتی تھی. ہر روز کی بات ہے جی. ہم شاید ہفتے میں ایک بار, کئیوں کو اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے یا دل ہی نہ کرے صبح اٹھنے کا, ایسا بھی ہے نا جی. میں نے تو یہ بھی سنے ہوئے, اپنے کانوں سے سنے, تو ہم شاید 2 ہفتوں بعد یا 3 ہفتوں بعد پھر کہیں وقت نکال کر آتے ہیں. اور مسیح کا بدن جو بیش قیمتی ہے, جو مسیح ہمارے لیے موا. میں مزید ایک حوالہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں. مکاشفہ کی کتاب نکالیں, 12واں باب, چیپٹر 12, 12واں باب, اور اس کی 7ویں آیت مقدسہ. غور سے سنیے گا کیا لکھا ہے. پھر آسمان پر لڑائی ہوئی, میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے. آسمانی جنگ کی بات ہو رہی ہے جی. اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے, لیکن غالب نہ آئے. اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی. پہلے ایک ہی دل تھے, ایک ہی جان تھی, ایک ہی سوچ تھی. پھر ایک سوچ بیچ میں سے بدل گئی ایک کی. انہیں کیا میں اپنا کافی اس سے بھی اوپر کروں. آ جاتی ہے نا سوچ. اور پھر اس کے لیے اس نے کیا کیا, لڑائی کرنا شروع. اور لڑائی کے نتیجے میں کیا لکھا ہے, وہ آسمان سے نکال دیے گئے, ان کی وہاں اب کوئی جگہ نہ رہی. اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ
جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے. یہ گمراہی دینے والا، گمراہی کرنے والا، غیر معبودوں کی پرستش کروانے والا، یہ گمراہی میں لے کر جانے والا، آسانی سے گناہ میں الجھانے والا کون ہے جی؟ ابلیس، پرانا سانپ، شیطان. یہ سارا اسی کا کام. کیا لکھا ہے؟ زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. وہ گرایا گیا ہے، وہ غالب نہیں آیا ہے. غالب فرشتے، میکائیل فرشتہ اور باقی آئے، لیکن جلال اور قدرت کس کی ظاہر ہوئی؟ مسیح کی، خدا کی ظاہر ہوئی. اور آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا. غور سے سنیے گا ان باتوں کو، آپ کو آگے یقیناً اس بات کی سمجھ آئے. اور لکھا ہے 11ویں آیت خاص، اور وہ برا کے خون، کس کے خون جی؟ کس کے خون جی؟ دیکھیے بہنی نا اوپر گر. کوئی برے کی بات ہے. کس کا برا ہے یہ؟ خدا کا برا، جس کا خون بہا اور اس خون کے ساتھ نیا عہد ہوا. اور نیا عہد کیا ہے؟ مسیح نے ہمارے ساتھ اپنی وفا کا، اپنی محبت کا عہد کیا، ہمارے ساتھ رہنے کا، ہمارے ساتھ ہمیشہ تک رہنے کا وعدہ کیا. اور جہاں خون کی بات ہے، عہد خون کے ساتھ ہے اور خون قربانی کے ساتھ ہے. خون کس کے ساتھ ہے جی؟ اور ہمارے لیے جو قربانی ہوئی وہ یسوع مسیح ربانی کی قربانی ہوئی، جو اتم قربانی ہے، جو قربانیوں میں سے سب سے بڑی قربانی ہے، وہ میرے اور آپ کے مسیحا کی ہوئی ہے، جو خدا کے برے کی ہوئی ہے. اب ہمیں اور قربانیوں کی حاجت نہ رہی، کیونکہ ہمارا بھی بڑا قربان ہوا ہے، ہمارا مسیح قربان ہوا ہے، اس نے چھام دے دی ہے. اب ہمیں قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ قربانیاں کرنے کی، نہ قربانیاں کھانے کی. صحیح ہے، صحیح ہے. آپ کو کیونکہ ایک قربانی ہم کھا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے جی؟ مسیح کا بدن. اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور قربان گاہ کے شریک ہو، کہیں اور سے گوشت کھائیں لالچ کر کے، صحیح ہے، صحیح ہے. تو یہ جو عہد باندھا گیا ہے، غور سے سنیے گا، میں بڑا خاص جملہ بولنے لگا ہوں. یہ جو عہد باندھا گیا ہے، یہ ہمارا عہد ٹوٹ جاتا ہے. یعنی چرچ، میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں غور سے سنیے. اگر ہم کسی دوسری جگہ شامل ہو جائیں گے تو ہماری وہ جگہ ختم ہو جائے گی، ورنہ چھوڑ دو، آپ کو لگ جائے گی. اگر ہم مسیح کے ساتھ، خدا کے ساتھ ایک دن نہیں رہیں گے، جیسے ابلیس آسمان سے گرا دیا گیا، اس کی جگہ نہ رہی، ویسے ہی ہم بھی گرا دیے جائیں گے، ہماری جگہ نہیں رہے گی. ڈانٹو جانے کو ڈانٹو، اس کو مارے گی تالی. پھر دعاؤں پر دعائیں ہوں گی، لیکن وہ اس کے اوپر ٹانگ نہ رکھ دینا. دو گناہ، بڑے گناہ خدا کو کبھی پسند نہیں آتے. ایک ڈانٹو،
تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ جب ہم غیر معبودوں کو مانتے ہیں، ان کی قربانیوں میں، ان کے طور طریقوں میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو غور سے سن لیجئے، خدا غیور خدا ہے۔ اسرائیلی قوم ہی سی نا، مصر جو کٹ لے آیا، کہنا میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ کتوں کو یہ حکم پہلا یاد ہے؟ ہاتھ دکھائیں گے بلند ہاتھ کر کے، کتوں کو یاد ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مانا، اور نتیجے میں پتہ کیا نکلا؟ جائیں پڑھیے گا دانیل کی کتاب کو جا کے، حزقیل کی کتاب کو پڑھیے گا، یرمیہ کی کتاب کو جا کے پڑھیے گا، ہوسیہ کی کتاب کو جا کے پڑھیے گا، آج جا کر مختلف وقتوں میں، اور وہاں جا کے آپ کو شروع ہی کے بابوں میں پتہ چلے گا خدا نے انہیں سزا دینا شروع کی، اور وہ سزا پتہ کیا تھی؟ وہ 70 برس تک خواری میں رہے، 70 سال غلامی میں رہے، کتنے پسندیدہ تھے، کیسے کیسے موجے ان کے لیے ہوئے، کیسے کیسے خدا نے کام ان کے لیے کیے، کیسے کیسے دور سے اس نے یہاں تک کہ فرعون بادشاہ کے بیٹے تک کو مار دیا ان لوگوں کے لیے، لیکن ان کی جان بچی رہی۔ نتیجے میں کیا نکلا؟ نافرمانی، تابعداری نہیں کی، حکم توڑ دیا۔ خدا کہتا ہے اب میں دیکھ ان سے کیا کرتا ہوں۔ یسایہ 5واں باب، وہ کہتا ہے میں ان کی بھاڑ کو گرا دوں گا، میں ان کا ہاتھا توڑ دوں گا، میں ان پر می نہیں برساؤں گا، رحم نہیں کروں گا۔ اور وہ رحم نہیں کرتا، پھر بیماریاں ہیں، پھر آزمائشیں ہیں، پھر پریشانیاں ہیں، پھر روگ ہے، پھر دکھ ہے، کیونکہ خون سے بندھا ہوا عہد ٹوٹ گیا۔ کتوں کو یہ بات سمجھ آئی؟ خون سے بندھا ہوا عہد ٹوٹ گیا۔ ہماری ایک غلطی، یہ غلطی ہے نا جی، آدم کو بھی کہا تھا اس نے اے سارے پھل کھا لے، اے والا نہیں کھانا۔ جو درخت باغ دے بچوں بچ لگیا اور اس نے نافرمانی کیا کی؟ یہی کی کہ اس نے پھل کھا لیا۔ آج ایمانداروں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے کھانے پینے کی، اور یسوع مسیح نے، میں نے کہا، کبھی کھانے پینے کی پرواہ نہیں کی۔ ہمیں یہ یاد رکھیں، وہ قربانی جو اتم قربانی ہے اس پر نگاہ لگانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ہی کریں تو پھر تو کرتے رہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک یہ بات خاص سیکھ رہا تھا، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں اور پھر اپنی مرضی سے جو مرضی چاہے کرے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہیلو، آپ کو یہ بات سمجھ آئی؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں میں مسیحی ہوں اور اپنی مرضی سے جو چاہے کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا میں وہ کرتا ہوں جو باپ مجھ سے کہتا ہے، جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ہالیلویا۔ اور اس نے کہا یوحنا کی انجیل 4 باب میں، میرا کھانا پینا یہی ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ تو یہاں یہ برے کے خون کی بات ہے جو قصابوں کی دکانوں پر بکتا ہے، اس کے لیے ہمیں دینی امتیاز سے پوچھنا بھی نہیں ہے، لیکن باقی چیزوں کے لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ آپ کی ذرا سی غلطی آپ بادشاہی سے باہر، ابلیس کی ذرا سی ایک سوچ آسمان سے، خدا کے جلال سے باہر گرا دیا گیا، اور خوار ہوگا پھر ہے سمجھیے نا، ہوں کدی اونوں تنگ کرتا ہے، کدی اونوں تنگ کرتا ہے، کدی اودے تے الزام لا دیندا ہے، کدی اودے تے الزام لا دیندا ہے، اے اودی غلطی سی، اودی غلطی سی۔ آدم نے یہ کیتا نا،
وہ جدو بادشاہی تو محروم ہو گئے، خدا دے جلال تو محروم ہو گئے، برکت چلی گئی نا، حضوری چلی گئی، آنکھیں کھل گئی، تو پھر کی کہتے ہیں اے عورت نے کیتا ہے، عورت کہنی ہے سب نے کیتا ہے، پھر گلیں جدیاں شروع ہو جائیں۔ لیکن میں آج آپ کو یہ ٹیچ کرنا چاہتا ہوں، بجائے یہ کہ آپ بعد میں الزام لگائیں کہ اس نے دیا، اس نے کیا، میں نے لے لیا، اس نے کر لیا، آج ہی سے نہ قربانیوں میں شامل ہو، نہ ان چیزوں میں جو ہمیں خدا سے دور لے کے جاتا ہے۔ آمین۔ اور بہت سی باتیں ہیں اسی کے ساتھ، لیکن یہاں لکھا ہے اور وہ برہ کے خون، پہلی بات کیا ہے؟ برہ کا خون جو عہد کے ساتھ ہے، اور خون کس کے ساتھ ہے؟ قربانی کے ساتھ بھی ہے، اور وفا کا عہد ہے، ساتھ رہنے کا عہد ہے، برکت کا عہد ہے۔ اگر ہم برکت کے عہد میں نہیں رہیں گے تو پھر دوسرا آپ کو پتہ لگ کیا ہے؟ میں تو بولنا بھی نہیں چاہتا، میں بولنا بھی نہیں چاہتا آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ آمین۔ تو وہ لکھا ہے برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث۔ پہلی بات کیا ہے؟ برے کا خون، وہ خون ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ ہماری اپنی گواہی بھی، ٹھیک ہے، ہماری گواہی بھی ہو، اس کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز، جان کا ڈر بھی نہیں، کسی بات کا خوف بھی نہیں، ہم نے کسی چیز کو عزیز نہیں رکھا، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہمیں عزیز نہیں ہے، ہمیں عزیز کیا ہے؟ مسیح، اس کا لہو، اور اس سبب سے کیا ہے؟ ہمیں کوشش کرنی ہے ہم بے داغ رہیں، ہم پر الزام نہ لگے، ہم پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو، کوئی تہمت لگانے والا نہ ہو۔ اور میں یہ پچھلے دنوں آپ کو ایک بات خاص چیز کرتا ہوں، میں سیموئیل کی کتاب پر غور کر رہا تھا دوسرے باب میں، تو وہاں لکھا ہے کہ وہ لڑکا سیموئیل خدا اور انسان دونوں کی نظر میں مقبول ہوتا گیا۔ غور سے سنیے گا، اس بات کو سمجھیے گا، وہ خدا کی نظر میں بھی مقبول تھا اور انسانوں کی نظر میں بھی مقبول تھا، یعنی وہ خدا کی نظر میں بھی پسندیدہ تھا اور انسانوں کی نظر میں بھی پسندیدہ تھا۔ آج ہم یا تو انسانوں کی نظر میں پسندیدہ ہیں یا خدا کی نظر میں پسندیدہ ہے، لیکن وہ دونوں کی نگاہ میں تھا، وہ دونوں جگہ پر مقبول تھا، وہ خدا کو بھی خوش کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے اپنی گواہی میں قائم رہتا تھا۔ ہاللیلویا۔ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ویسا راست باز اور پاک رکھتا تھا جیسا انسانوں کو ہونا واجب ہے، جیسا خدا کے لوگوں کو ہونا واجب ہے۔ تو وہ مقبول تھا، ہمیں بھی مقبول ہونا ہے۔ ہماری روحانی زندگی کتنی ہے، ہماری شخصی دعائیہ زندگی کتنی ہے، ہم گھروں کے اندر خدا کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے وہ ہر روز ایک دل ہو کر جمع ہوتے تھے۔ ہم ہر روز کیا خدا کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہر روز بائبل اسٹڈی کرتے ہیں؟ کیا ہر روز ہم خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں؟ کیا ہر روز ہمارے گھروں میں روٹی توڑی جاتی ہے؟ اگر نہیں تو چرچ، میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں آپ خطرے میں ہیں۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا ہمارے 4 پلرز جو ہیں وہ یہ چیزیں ہیں۔ کوئی بھی عمارت ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ 4 دیواروں کے اوپر کھڑی ہے، آپ کے سامنے ہے یہ سامنے پیچھے دائیں بائیں، اگر ان میں سے ایک کو بھی کچھ ہو جائے تو سمجھ لیجئے یہ لینٹر یا یہ چھت یہاں برقرار نہیں ہے۔ اس لیے ہر روز ایک دن ہو، الگ الگ دن نہیں، الگ الگ خیال نہیں، ایک دن۔ اور یہاں لکھا ہے انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ ہاللیلویا۔ یہ موت کو بھی انہوں نے قبول کیا ہے۔ ایک خاص بات آپ کو کہوں گا، غور سے سنیے گا، جو
دعا نہیں کرتے. جو کیا میں کہہ رہا ہوں جی؟ جو دعا نہیں کرتے، شخصی ہے یا اجتماعی ہے، دعا نہیں کرتے، وہ مغرور ہے. میں نے کیا کہا؟ وہ کیا ہے جی؟ اونچی آواز کو، کیا ہے؟ وہ مغرور ہے. کیسے؟ میں ثابت کرتا ہوں. جب آپ دعا کرتے ہیں گھروں کے اندر، زندگیوں کے اندر، اجتماعی طور پر، تو آپ خدا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ خدایا میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا. لیکن جب دعا نہیں ہے، رفاقت نہیں ہے، روٹی توڑنا نہیں ہے، تو ہم کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ اسی آپ پہ ہی کافی ہے. اور میں کلہ ہی بولتا، میں خدا کو بغیر ہی بولتا. لیکن یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا. یسوع مسیح کی تعلیم کیا تھی؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ جب آزمائش پہ جاتی ہے، پھر بیلنس بھی پہ جاتا ہے، پھر کال بھی پہ جاتی ہے پادری صاحب نو کہ ہون کوئی چیز آ کے پہ گئی ہے ساڑے کار. پھر پادری پوچھتا کی ہویا ہے؟ اے ہلے تک تے بے ہوش ہے. اچھا، پھر پادری صاحب ہون تسا ہی کچھ کرے گا. ہون پادری کی کرے؟ تسا دے کچھ آپے کیتا کوئی نہیں، ہون پادری کی کرے؟ ہون جدو آ کے کوئی پہ گئی ہے، اور یہ میں سچائی بتا رہا ہوں آپ کو، سالوں سال نا رفاقت رکھنے والے بیٹے بیٹیاں، ان کا یہ حال ہے. پھر کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے، پھر کہتے ہیں بدروحیں آ گئی ہیں، پھر کہتے ہیں بیماریاں آ گئی ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. ہمارے اندر محبت ہی نہیں ہے، ہم جاگے ہی نہیں ہیں، ہم نے دعا ہی نہیں کی، ہم بیدار ہی نہیں ہوئے. اور جب آزمائش آئی پھر ہم بھاگتے چلے آ رہے ہیں. جب آزمائش آئی ہے پھر ہم بھاگتے چلے آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو خاص ایک بات بتا رہا ہوں. آج گھروں کے اندر یہ بہت مسئلہ ہے. میں ایک فیملی کے اندر وزٹ کر رہا تھا، میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. وہاں پر ہوا کیا، بیٹھے بیٹھے ایک بیٹے سے میری بات ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ پچھلے سنڈے نہیں آئے.